कोहिस्तानी वीडियो केस। उस वीडियो में ऐसा क्या हो रहा था कि इतने अफराद का कत्ल कर दिया गया? वो अपनी एक फैमिली की तकरीब में बैठी हुई हैं, बिल्कुल दीवार से चिपक के, बिल्कुल ऐसी सिमटी हुई बैठी हुई हैं और उन्होंने मुंह भी ढांका हुआ है। आपने ये समझा कि ये इलाकाई रवायत के मुताबिक जो गैरत है वो है क्या? इंसेल कल्चर उसको कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ यंग मैन जिनको औरतों से नफरत है, जो औरतों को बहुत कमतर समझते हैं, और ये हर तबके में मौजूद है। क्या अफजल कोहिस्तानी को अंदाज़ा था कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा? यहाँ के कल्चर को तब्दील करना चाह रहा था और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो गया था, तो इसलिए ही वाज अ वेरी बिग थ्रेट टू हिज ओन कम्युनिटी, जो ये चेंज नहीं चाहते। कंदील बलोच पाकिस्तान की पहली सोशल मीडिया स्टार थी। 2016 में कंदील बलोच का कत्ल होता है। उस केस के दौरान जो मुफ्ती कवी के साथ जो मेरी इंटरेक्शन रही, वो मुझे लेके जा रहे थे उनके हुजरे की तरफ, तो मुड़ के उन्होंने मेरे चेहरे पे ऐसे हाथ लगा दिया और मैं दंग थी कि इस आदमी को मैंने इस पे अभी कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है कि तुम किसी और लड़की के साथ क्या कर रहे थे, और बिला झिझक इसने आके मेरे चेहरे पे हाथ कैसे लगा लिया। नूर मुकद्दम को कहा गया कि रात के 2 बजे क्यों निकली। सना यूसुफ को कहा गया कि ये टिकटॉकर थी, टिकटॉक क्यों बनाती थी। जिन पर जुल्म होता है, जिनको कत्ल किया जाता है, हमारी सोसाइटी उनकी किरदार कशी करती है। प्रॉब्लम ये है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि अच्छी औरत क्या होती है, लेकिन हम अच्छी औरत को भी तो नहीं छोड़ते। कोहिस्तान की जो लड़कियां थी वो अच्छी औरतें ही तो थी, उनको जिंदा छोड़ा हमने? नहीं छोड़ा ना। ये जो गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, इन कातिलों के लिए गैरत का असल मतलब है क्या? अदालत में साबित हुआ कि कोहिस्तानी वीडियो केस की 3 लड़कियों का कत्ल हुआ, लेकिन उन 5 लड़कियों में से जो बाकी की 2 लड़कियां हैं, क्या वो आज भी जिंदा हैं? कंदील बलोच का कातिल अगर उसका भाई वसीम नहीं है, तो क्या कंदील बलोच का कातिल आज भी आज़ाद है? कोहिस्तानी वीडियो केस और कंदील बलोच का मर्डर केस, इन दोनों केसेस के छुपे हुए हकाइक जानिए हानी ताहा से, जिन्होंने BBC, अल जज़ीरा और वाइस के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है, तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। हानी, ये जो इलाकाई रवायात हैं जिनको बुनियाद बनाकर गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है, आपने इसको समझने की कोशिश की। 2012 में एक केस हमारे सामने आता है, कोहिस्तानी वीडियो केस। उस वीडियो में ऐसा क्या हो रहा था कि इतने अफराद का कत्ल कर दिया गया? देखिए, हमारे नज़रिए से तो ऐसा कुछ नहीं गलत हो रहा था वहाँ पे कि कत्ल का कोई बेसिस हो या कोई बायस बने। इनफैक्ट अफजल कोहिस्तानी जिन्होंने इस केस को लड़ा, जिनके भाई उस वीडियो में थे, उन्होंने भी यही कहा कि भाई 4 ख़वातीन बैठी हुई, 5 ख़वातीन बैठी हुई सिर्फ तालियां बजा रही थी, और आप देखें तो उन्होंने निकाब भी लिया हुआ था। ठीक है, तो जो हमारे मुल्क भर में जो ट्रेडिशनल रिवायात हैं ख़वातीन को लेके कि उनका बिहेवियर और कंडक्ट कैसा होना चाहिए, तो उस तरीके से देखा जाए तो वो सिर्फ एक कोने पे बैठी हुई हैं, वो तो हिल भी नहीं रही, वो तो सिर्फ इतनी नाजुक तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से तालियां बजा रही हैं, और उसकी वो तालियां बजा रही हैं। 2 लड़के जो है उस पर थोड़ा सा डांस कर रहे हैं, वो भी थोड़ी सी हल्की फुल्की, ये भी नहीं जिसको हम कहें कि जी एक फहाशत वाला माहौल बनाया गया है, या कोई आइटम नंबर जिसको कहा जाता है उस किस्म का कोई जो है ना म्यूज़िक चल रहा हो या उस किस्म का डांस हो रहा हो। एक बहुत ही महज़ब तरीके से जो है बैठे हुए लोग हैं, और उस एक जो है तकरीब चल रही है एक कमरे में। मसला ये हुआ, जो मेरा समझना है कि भाई ठीक है, वो एक बंद कमरे में जो हो रहा था सो हो रहा था, एक फैमिली का लेना देना था, शादी थी या जो भी तकरीब थी। मसला ये हो गया कि ये जो वीडियो है ये हो गई वायरल इनकी कम्युनिटी में, इनकी लोकल बरादरान में जो है, ये जब फैली गई तो जो लोगों का जो परसेप्शन था उसका, वो बहुत ही गलत नज़रिया था, और वो बन गया एक डिसऑनर, गैरत का एक बायस, जिसकी वजह से इन सब की मौत हो गई। ये जो वीडियो हम सब ने देखी, ये 2010 की एक प्राइवेट शादी की तकरीब की वीडियो है। 2012 में ये वीडियो वायरल होती है। ये वीडियो मंजरे आम पर कैसे आई, और इस वीडियो के अंदर जो लोग हैं, क्या उनको अंदाज़ा था कि उनकी ज़िंदगी को क्या ख़तरा होगा ये वीडियो सामने आने से? इस वीडियो पे फौरी तौर पे रिएक्शन क्या आया था? मेरा ख्याल है उस ज़माने में जब ये वीडियो बनाई गई होगी तो किसी ने, मासूम लोग हैं, और हमारी जो कौम, मैं समझती हूँ जो गांव देहातों से जिन रहने वाले हैं, शायद उनकी वो इतनी अप्रोच, या मैं कहूँगी शहरों में भी बहुत सारे लोग हैं, आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। इस वक्त कोई मेरी वीडियो बना ले, मुझे लगेगा शायद इसलिए बना रहे हैं कि मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है,
یہ میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ اس وقت کوئی میری اگر ویڈیو بنا کے اس پہ کسی اور چیز کی تصویر لگا لے, کچھ کر دے, اس کو مس یوز کر لے, تو یہ شاید ہمارے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے. اور اگر آپ خواتین کی پرسپیکٹو سے, میں ان کے لیے آئی کانٹ اسپیک فار دیم, لیکن وہ اپنی ایک فیملی کی تقریب میں بیٹھی ہوئی ہیں, بالکل دیوار سے چپک کے بالکل ایسی سمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں, اور انہوں نے منہ بھی ڈھانکا ہوا ہے, تو بیرلی ان کی شکل بھی کوئی خاص نظر آ رہی ہے. اور وہ کر کیا رہی ہیں؟ وہ صرف ان کے جو 2 بھائی ہیں یا کزنز ہیں, رشتے دار ہیں, ان کے بلڈ ریلیٹیو بھی ہیں جو اس کمرے میں, اور وہ تالی بجا رہی ہیں بس. وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی یہ امیجن کر سکتا تھا کہ اس قسم کی چیز کے اوپر اتنا بڑا ہوا بنایا جائے گا. اور میں نے جتنا کام کیا ساؤتھ پنجاب میں اور آنر کرائمز پہ جتنی ڈاکیومنٹریز کی اور جتنا اپ نارتھ بھی ٹریول کیا, مجھے لگتا ہے ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے سوسائٹی میں, وہ یہ ہے کہ مرد حضرات نا بہت فارغ ہیں. تو جو مرد حضرات فارغ بیٹھے ہیں نا, ان کے دماغ کو کہتے ہیں نا کہ ایمٹی مائنڈ از دا ڈیولز ورک شاپ, تو ان کے دماغ میں نا عجیب عجیب خرافات میں خیال سے چل رہے ہوتے ہیں. اور کوئی بیٹھا ہوگا بالکل فارغ, اور میں نے ایسے بہت دیکھے ہیں ساؤتھ پنجاب میں, بس پڑے ہوئے ہیں وہ چارپائیوں کے اوپر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کا کچھ واقعہ ہوا ہوگا, کوئی جناب کسی نے ویڈیو بنائی ہوگی, عموماً لوگ شیئر کر دیتے ہیں بھائی فیملی میں کہ بھائی یہ تقریب ہوئی تھی فلانا فلانا, اور کوئی ایک انسان جو بالکل فارغ ہے, زندگی میں اس کا کوئی کام نہیں ہے, اس کی بہت ایک بیکورڈ اپروچ ہے, تو اس نے کہا اچھا چلو بھائی اس کو میں کیسے اس پہ آگ لگا سکتا ہوں. تو اس انسان نے بس اس کو اس طریقے سے پھیلایا اور اس پہ بہت بڑا ہنگامہ بنا دیا, اور اس طریقے سے بنایا. اور یہ پاور پلے ہے, کلیئرلی ایک بہت گندا قسم کا پاور پلے ہے, اس میں بہت سارے ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں. جینڈر بیسڈ وائلنس تو ہے, مسوجنی, پیٹریارکی, جو نہ صرف رورل پاکستان میں مسئلہ ہے, میں کہوں گی ماڈرن پاکستان کا بھی یہ مسئلہ ہے, بس جو اس کا شیپ اینڈ فارم ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. انفیکٹ قندیل فار ایگزامپل, another very famous آنر کرائم کیس, اور ابھی فی الحال نور مقدم جن کا جو ہے ابھی ورڈکٹ سنایا گیا ہے, آپ ماڈرن پاکستان کا ایک آنر کرائم اگر آپ کیس اس کو لیں ایز اے ایگزامپل آف دیٹ, تو اٹس دا سیم تھنگ دیٹ از ہیپننگ جسٹ ان اے ویری ڈفرینٹ وے. کہ بھائی آپ کیریکٹرز چینج ہو گئے ہیں, جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے, لیکن ایٹ دا بیس آف اٹ ایشو وہی ہے, مسائل وہی ہیں. جو عورتوں کو ایک تو انسان نہیں سمجھا جاتا, سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. تو ایک لڑکی کا کیریکٹر اسیسینیشن بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. کوہستان والے کیس میں 5 لڑکیوں کا بڑی آسانی سے ہم نے کیریکٹر اسیسینیشن کر دیا. قندیل کے کیس میں 1 لڑکی, نور مقدم کے کیس میں بھی 1 لڑکی. بٹ اس کا کور جو فنڈامنٹل پرابلم یہی ہے کہ ہم عورت کو, لڑکی کو, عورت ذات کو انسان نہیں سمجھتے. وہ ایک پراپرٹی ہے, وہ جو ہے نوکرانی ہے, اس کا کام ہے کہ بس ہم جو کہیں, مرد جو ہمارے گھر کا جو بھی سسٹم ہے اس کو بس وہ اس کی رکھوالی کرے. اس کی نہ اپنی زندگی ہونی چاہیے, نہ اس کے کوئی خیالات ہونے چاہیے, نہ اس کے کوئی پیشن ہونا چاہیے, نہ اس کا کوئی دماغ ہونا چاہیے. وہ بس ایک ملازم, سلیو آئی تھنک از اے بیٹر اپروپریٹ ٹرم, ایک روبوٹ, ایک سلیو ہے, اور اس کو وہیں رہنا چاہیے. وہ ذرا سا اس رول سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتی ہے تو سوسائٹی اس کو بہت بری طریقے سے جو ہے پنش کرتی ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں الگ الگ طریقے سے, چاہے وہ ایک گاؤں کی لڑکی ہو, چاہے وہ ایک ماڈرن بہت ہی ایجوکیٹڈ بہت اپر کلاس قسم کی لڑکی ہو. ہمارا ریئیکشن ٹو بوتھ از دا سیم. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو کس طریقے سے کنٹرول کر کے یہ سبق سکھایا جائے کہ تمہاری یہ اوقات ہے, تم اس اوقات سے باہر نہ نکلو. جب بھی ہم دیکھتے ہیں غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ علاقائی روایات کے مطابق غیرت. آپ نے یہ سمجھا کہ یہ علاقائی روایت کے مطابق جو غیرت ہے وہ ہے کیا, اور جو ہمارے یہ قبائلی علاقوں کے مرد ہیں وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے ان کی غیرت کو چوٹ پہنچتی ہے؟ یہ اتنا انٹرسٹنگ سوال ہے کیونکہ میں نے جتنی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے لیے بنائی ہیں. اینڈ ان اداروں میں بھی جب میں میٹنگز میں بیٹھتی تھی تو میں ایک واحد عورت اس ایشو کے اوپر بات کر رہی ہوتی تھی, اور وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے وہاں جو گورے حضرات ہیں کہ واٹ از دس آنر کرائم پرابلم ان پاکستان. اور میں ہمیشہ کہتی تھی ٹل نور مقدم ہیپن, میں ہمیشہ کہتی تھی جی دیکھیں ایجوکیشن کا پرابلم ہے, ایکسیس اور اویئرنیس کا پرابلم ہے. یہی والی جو میں نے آپ سے بات کی کہ عورت کو ہم انسان نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارا ایکسپوجر نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ بھئی عورت اور مرد شانہ بشانہ سوسائٹی میں ان کو ایک ساتھ چلنا چاہیے. اور ہم ایک بہت غریب ملک ہیں,
تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہماری 50-60% جو پاپولیشن ہے نا ان کو ہم قید کر دیں گھر میں اور چنوا دیں. یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے. تو شاید جو ہمارے رورل پارٹس آف پاکستان ہیں ان میں یہ سمجھداری نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ہماری قوم کو پڑھایا نہیں. اس میں ہماری جو ہے گورنمنٹ اور ہمارے جو لوگ ہمیں رول کر رہے ہیں, رولنگ کلاس کا بہت بڑے قصوروار ہیں اس چیز کے, کہ اس قسم کا جو اگر آپ فار ایگزامپل شری لنکا کی بات کریں جو ہم سے زیادہ ٹیکنیکلی غریب ہے, وہاں پہ 90% لٹریسی ہے, بہت فرق ہے. تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, عورتوں کا جو ان کا جو رویہ ہے اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے. تو ہمیشہ ہمیں لگتا تھا بھائی ایجوکیشن پرابلم ہے, ہاں ہمارے مردوں کو ایجوکیٹ کر دیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر نور مقدم کا کیس ہوا اور پھر لوگوں نے مجھ سے یہی سوالات پوچھے, مجھے انٹرنیشنل کالز آئے میڈیا میں جو جتنے جان پہچان والے تھے. میں کہا مجھے نہیں پتا, مجھے سچی میں نہیں پتا, کیونکہ اتنے عرصے تک آپ کو بھی پتا ہے, میں 5 سال سے یہی کہہ رہی تھی, 7 سال سے جتنے سال میں ان ڈاکیومنٹری پہ کام کری تھی, میں تو ہمیشہ یہی کہا کہ یہ ایکسیس اور اویئرنیس اور ایجوکیشن کا پرابلم ہے. یہ اگر ہم کر لیں تو ہم بالکل جو ہے نا اس پرابلم کو ڈیل کر سکیں گے افیکٹولی. بٹ ظاہر جعفر نے تو ہمیں پروو کیا کہ نہیں جی, آپ دنیا کی بیسٹ ترین اسکول سے پڑھے ہوئے ہو سکتے ہیں, آپ پوری دنیا کے بیسٹ فینسی موسٹ لگژوریس سٹیز کے جو ہے ٹور بھی کر سکتے ہیں, آپ کی فیملی جو ہے ون آف دا ٹاپ موسٹ السٹریس ویلدی ایجوکیٹڈ, جیسے بھی آپ کہیں, ایک پرومیننٹ فیملی ہو سکتی ہے ایک ملک کی, لیکن آپ پھر بھی اتنی بےغیرتی اور بے حسی سے ایک عورت کا قتل کر سکتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا. تو دس کائنڈ آف امپیونٹی آئی تھنک پوائنٹس ٹو اے لارجر پرابلم کہ, اور یہ دنیا بھر میں اس وقت بڑا مسئلہ ہے. اس وقت نیٹ فلکس کا ایک بہت فیمس شو ہوا ہے ایڈولسنس کا نام سے, جس میں بتایا گیا کہ 13 سال کے بچے نے ایک 13 سال کی اپنی کلاس میٹ کا قتل کیا, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں. سو ایک انسیل کلچر اس کو کہتے ہیں, کہ ایک گروپ آف ینگ men in general, but a lot of young men are getting recruited into this, Andrew Tate being a huge flag bearer of this, جن کو عورتوں سے نفرت ہے, جو عورتوں کو بہت کمتر سمجھتے ہیں, اور یہ ہر طبقے میں موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی کوئی اگر کسی گاؤں کھیتی میں رہ رہا ہے تو وہی بیکورڈ ہے, اور کوئی بہت بڑے محل میں رہ رہا ہے اسلام آباد جیسے کیپٹل میں تو وہ اس کی مائنڈ تھنکنگ ڈفرینٹ ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ایک میں کہتی ہوں ایک بیماری, ایک النس ہے, اور یہ ہماری سوسائٹی کے ہر لیول پہ آ گئی ہے. اور اس کا بنیادی جو آئی تھنک ناؤ آئی فگرڈ آؤٹ جو اس کا سیڈ کور کاز ہے وہ یہی ہے کہ ہم عورت کو انسان نہیں سمجھتے, اور جب تک ہم عورت کو انسان نہیں سمجھیں گے تو یہ جو مسئلہ ہے, آنر کرائم لے لیں یا فیمیسائڈ کہہ لیں, اس کے الگ الگ نام ہیں, لیکن عورتوں کی طرف تشدد, لڑکیوں کی طرف تشدد, یہ چلتا رہے گا. خواہ 7 سال کی لڑکی ہو, 2 سال کی لڑکی ہو, 100 سال کی بھڑیا ہو, یہ ایک پیٹرن ہے اور یہ چلتا رہے گا. اس کا جو ہے نہ آئی تھنک ایج سے کوئی لینا دینا ہے, نہ اس کا کوئی سوشل کلاس سے لینا دینا ہے. اور اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایجوکیشن, جس کو ہم ایجوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں, لٹریٹ لوگ کہتے ہیں, اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک سارٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ ایموشنل ایجوکیشن اور لٹریسی کی ضرورت ہے, کہ جہاں پہ ہم چھوٹے بچوں کو سکھائیں کہ بھائی جو آپ کے ساتھ جو بچی ہے آپ اس کو مار نہیں سکتے, آپ اس کے بال نہیں کھینچ سکتے, اور یہ والدین کو کرنا ہوگا. اور بچے بھی دیکھتے ہیں, گھر کا ماحول دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی فادر ان کی مدر کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, یا ان کی مدر ان کی دادی ان کی مدر کو کیسے ٹریٹ کر رہی ہے, ان کی مدر جو ہے کسی اور فیملی ممبر کو کیسے ٹریٹ کر رہی ہے. تو یہ ہم سوشل کیوز پک اپ کرتے ہیں ایز چلڈرن. ہماری اس کو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے سوشلائزیشن, سوسیولوجی میں استعمال کی جاتی ہے. تو ہماری سوشلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی, کیونکہ ہم ایک ایمٹی سلیٹ ہوتے ہیں, ایک بالکل خالی کتاب ہوتے ہیں. تو جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی ماحول میں, تو ہم وہاں سے انفلوئنسز پک کر رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی ہم سیکھتے ہیں. مطلب پانی کو پانی کیسے کیوں بولا جاتا ہے وہ بھی تو ہم سن کے سیکھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھ کے سیکھتے ہیں کہ بھائی اس سے اس طرح بات کرنی ہے. چھوٹی سی اگزامپل ہے, ملازم, آپ اب دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کے بچوں کی نینیز ہوتی ہیں, وہ چائلڈ نینیز ہوتی ہیں, جیسے بھی ہوتی ہیں, وہ بچے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی ماں بدتمیزی سے بات کر رہی ہے, یا ان کی فیملی میں اس کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ بچے پک اپ کر رہے ہیں ساری چیزیں
کہ یہ انسان مجھ سے کمتر ہے, اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, اس سے اس طرح بات کرنا ہے, جب اس کی اسی عمر کی شاید ان کی بہن ہو یا ان کی کزن ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو یا دوست ہو, اس سے بات کرنے کا لہجہ الگ ہے, اس کو صوفے پہ بٹھانا ہے, اس کے لیے بہت اچھا سا کپ چائے کا نکال کے دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے گھر میں سیکھتے ہیں, سوسائٹی سے سیکھتے ہیں. تو یہ ایک سوشل ڈرائیو ہمیں کرنی پڑے گی. اس سے لٹریسی, ایموشنل لٹریسی میں کہوں گی, کہ عورت ذات کو آپ انسان سمجھیں. آپ کی کوہستانی ویڈیو کیس کی جو ڈاکومنٹری ہے اس کے اندر کئی عورتوں سے بات ہوئی. آپ نے ان سے پوچھا کہ وہاں ٹرائبل ایریاز میں عورتوں پر کیا پابندیاں ہوتی ہیں, جیسے کہ میں نے کچھ سنا ہے موبائل یوز نہیں کرنے دیتے, اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنے دیتے. یہ کون کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے غیرت کا مسئلہ بنتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرائبل بیلٹ میں عورتوں کو فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں, اپنی مرضی کی شادی کرنے کی اجازت نہیں. میں تو آپ سے کہوں گی کراچی کی سب سے ویلدیسٹ فیملیز میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, فون پہ شاید ناکہ بندی اتنی نہ ہو, لیکن اپنی مرضی کی شادی, اپنی مرضی سے آنا جانا. میں پرسنلی کسی کو جانتی ہوں جن کی بیٹی والی بال کھیلنا چاہتی تھی, اور وہ کیونکہ بہت بڑے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں, اور رمضان میں بڑا ٹرینڈ ہے کراچی میں فار ایگزامپل, اور لاہور میں بھی شاید, کہ والی بال کھیلا جاتا ہے, رات کو گیمز کھیلے جاتے ہیں افطاری کے بعد. تو کیونکہ وہ بیٹی کنواری تھی, انہوں نے کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم کھیل سکو. اور یہ میں نام نہیں لینا چاہ رہی, یہ آپ کی سب سے امیر ترین فیملیز میں سے ہیں, اور ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. امیر ترین فیملیز جو تاجرن برادری ہے ان میں آئی وڈ ابھی بھی خیر ٹل لائک مے بی 10 years ago تو بالکل ہی 18 سال میں 17 سال میں ان کی لڑکیوں کی شادیاں کر دیتے تھے, لڑکوں کو باہر پڑھنے بھیج دیتے. ان کے پاس تو وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, ان کے پاس ایکسپوجر کی کمی نہیں ہے. ہر سال یہ ان کے عموماً انگلینڈ کے پاسپورٹ بھی ہیں, امریکہ کا پاسپورٹ ہے, اب کینیڈا کا پاسپورٹ ہے. تو ان کے پاس ایکسپوجر کا مسئلہ نہیں ہے, مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. اور آبویسلی اب جب ہم دیہاتوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو وہ سچویشن اور مزید کمپاؤنڈ ہو جاتی ہے نا, کہ وہاں پہ ایکسپوجر نہیں رہا, وہاں پہ ایجوکیشن نہیں رہی. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب بچوں کو کیسے کنٹرول کریں. ایک کیس ہے نبیلہ کا, جسٹ آؤٹ سائڈ آف لاہور, آئی تھنک میں غلط نام شاید نہ لے لوں, حویلی لوکٹ شاید ایک ولیج ہے, وہاں پہ بھی ایک آنر کرائم کا ایک جو ہے یہ سچویشن ہوئی تھی کہ بھائی اس لڑکی کو ایکچولی اٹھا کے لے گئے تھے, اس کو ریپ کر دیا گیا تھا, اس بیچاری بچی کو پھر واپس لے آئے تھے. خیر اس لڑکی کی پھر ماں بہت سمجھدار تھی کہ اس نے اس بچی کی کسی اور بہت ہی سمجھدار لڑکے سے شادی کی. جو لڑکا اس کو, جو آدمی اس کو ابڈکٹ کر کے لے گیا تھا, اس کو تھا کہ یہ اس سے شادی ہو, تو اس لیے اس کو اٹھا کے لے گیا کہ بھائی اب تو جو ہے اب میں نے تو اس کو کیونکہ اس کے ساتھ رات گزار لیا, اس کا ریپ کر لیا ہے, تو اس کے خاندان والے مجبور ہو جائیں گے کہ مجھ سے ہی شادی کریں گے. لیکن کیونکہ اب آپ سوچیں ایک دیہات میں ایک عورت رہتی ہے, اس میں اتنی سمجھداری تھی کہ حالانکہ وہ خود ڈیورس تھی, اب سوچیں ایک ڈیورسی دیہات میں 4 بچوں والی ماں, جس کی کیا ہی وسائل ہوں گے, اس میں لیکن اتنا شعور اور اپنی اولاد کے لیے وہ درد اور محبت تھی کہ اس نے سوچا کہ نہیں میں اپنی بیٹی پہ یہ ظلم نہیں ڈھاؤں گی, اس کی میں بعد جب جو ایک ایسے انسان سے شادی کروں گی جو اس کی قدر کرے. اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. خیر یہ ایک بہت لمبا کیس ہوا کہ اس لڑکی کی شادی ہوئی, اس لڑکی کے بچے ہوئے, پھر ان کو اتنا ہراس کیا گیا اس فیملی سے جس لڑکے نے ان کو, جس آدمی نے ان کو ابڈکٹ کیا تھا. تو یہ اتنے ملٹیپل لیولز پہ جو ہے نا یہ کیسز یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں عورتوں کے خلاف. اور اس پورے پروسیس میں, کیونکہ اب میں کہوں گی کہ یہ پچھلے 5 سالوں کی کہانی ہے, ایک 12 سال کا بچہ جو مخالف فیملی سے تھا, اس نے اس بچی نبیلہ کی تصویر کے اوپر کوئی ولگر سی تصویر لگا کے پورے خاندان میں, واٹس ایپ کا زمانہ آ چکا ہے, جو ہے وائرل کر دی, اور بس پورے محلے میں جو ان کی رسوائی ہو گئی. تو یہ سب اب کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ مطلب خدا خوفی انسان, یہ ہماری جو آئی تھنک یو جسٹ ہیو ٹو ناؤ ورک آن ویلیو سسٹمس, کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو اور ہم کیا چاہ رہے ہیں, کیونکہ دیر از نو ادر وے ٹو فائٹ دس. ایک ٹیکنالوجی جتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے وہ اتنی بدتر بھی ہوتی جا رہی ہے, سوسائٹی اتنی خطرناک بھی ہوتی جا رہی ہے. تو جو لوگ ینگ پیرنٹس ہیں وہ بہت ان کا بہت زیادہ رجحان اور فوکس ہے اس بات پہ کہ اسکولز میں کس طریقے سے جو ہے موبائل فون استعمال ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ مطلب میں کہوں گی ہماری سوسائٹی میں تو ہم ہمیشہ سے گھبرائے ہوئے رہتے ہیں جو بیٹیوں والے ماں باپ ہوتے ہیں
لیکن اب جو جن میں شعور ہے وہ بیٹے والے ماں باپ بہت پریشان ہیں کہ بھائی ہمارے بچے پتہ نہیں کن صحبت میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ ہمیں نہیں پتہ, اور کس قسم کے لوگ انٹرنیٹ پہ پائے جا رہے ہیں, اور کس قسم کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, اور یہ اور ہر طبقے میں ایسا ہو رہا ہے. بس میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اسٹائل مختلف ہے. ظاہر جعفر شاید نور مقدم سے انگریزی میں اس نے کہ بدتمیزی اور ابیوز کیا گیا, اس کا میتھڈ سلائٹلی ڈفرینٹ تھا, لیکن اٹس ناٹ مچ ڈفرینٹ فرام واٹ از ہیپننگ جو آپ کے گاؤں دیہاتوں میں جو اس نے پنجابی میں جو ہے گالی گلوچ کی. جب ہم کوہستانی ویڈیو کیس کی بات کرتے ہیں اس ٹائم پہ ایک گرینڈ جرگہ بیٹھا, اس جرگے نے کیا فیصلہ دیا, اور جب قتل کا آرڈر ہوا تو کیا پورا گاؤں اس کے اندر ملوث تھا, اس کی فیملی ملوث تھی, کسی نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی اس ٹائم پہ؟ دیکھیں یہ جرگہ سسٹم ایک پیرلل جسٹس سسٹم ہے. اب اس کے فوائد اور نقصان دونوں ہیں. ایک کیونکہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اتنا سلو ہے اور اس پہ لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, تو وہ انہوں نے اپنے ایک پیرلل سسٹم بنایا ہوا ہے جس سے ان کو پتہ ہے کہ جی میں فوراً ابھی یہاں اکھاڑے پہ جائیں گے, کونے میں جائیں گے, یا ہم کورٹ یارڈ میں جائیں گے تو یہ معاملہ فوراً حل ہو جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ جو گزرتی ہے فوراً گزرتی ہے وہ امیڈیٹ ہرٹ ہوتا ہے, اس کی امیڈیٹ ریزولوشن ان کو چاہیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے جرگے, آپ جرگے لے لیں یا ہر خاندان میں فیملی ایلڈرز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا چیزیں, یہ وہی سسٹم ہے. اب اس کو آپ صحیح سمجھیں غلط سمجھیں, انفارچونیٹلی وہی پاور پلے کی بات ہے کہ ایک سوسائٹی کا نظام بنایا گیا ہے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں. دا مین آر دا رولنگ کلاس, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس طریقے سے ہوگا, عورت چار دیواری میں رہے گی, وہ کھیتی باڑی کرے گی, وہ گھر سنبھالے گی, ہم جو بھی کریں. تو اب اس سے کوئی اگر آگے پیچھے ہوتا ہے تو ان کا اسٹیٹس کو اور پاور ڈائنامک جو ہے ہل جاتا ہے, تو وہ یہ الاؤ نہیں کر سکتے. تو یہ سسٹمز بنائے گئے ہیں. جب کوہستان کا کیس ہوا تھا تو یہی ہوا تھا کہ ایک جرگہ پورا بیٹھا جو اگریو پارٹی تھی, انہوں نے کہا بھائی جو ہمارے جو رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب اس قسم کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کو تو ہم غیرت کا جو ہے کیس سمجھیں گے, اور پہلے لڑکی کو مارا جاتا ہے اور اس کے بعد لڑکے کو مارا جاتا ہے. تو جو جس خاندان کی لڑکیاں تھیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہی ہونا ہے, اور جس لڑکے تھے ان کو بھی پتہ ہے. صرف فرق یہ تھا کہ عبد الکوہستانی ذرا پڑھے لکھے تھے اور باشعور انسان تھے. انہوں نے کہا یہ میں ہونے نہیں دوں گا, اور پھر انہوں نے 7 سال تک جو ہے یہ جنگ اکیلی لڑی, اور بہت ہی دلیری سے لڑی, اس طریقے سے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اپنے خاندان کو آگے پیچھے کدھر کدھر لے کے گئے, چھپتے رہے خود, لیکن وہ پبلکلی رہ رہے تھے. سپریم کورٹ تک اس کیس کو لے کے گئے, انہوں نے بڑی کوشش کی جو ہے لڑنے کی, اور فائنلی سپریم کورٹ نے ان کا ساتھ بھی دیا. لیکن مسئلہ وہی کا وہی ہے, وہ ایک انسان ہے اور وہ گورنمنٹ لیول پہ ایک چیز کو لڑنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ ہماری سوسائٹی میں گورنمنٹ کا جو ہے لینا دینا نہیں ہوتا. ایک سمپل سی بات ہے, ڈومیسٹک ابیوز. آپ کے گھر میں اگر کسی ہسبینڈ نے کسی وائف کو مار دیا, چیخنے کی آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہوں گی, ساتھ والے ہمسائے کبھی پولیس کو فون کر کے یہ نہیں بولیں گے کہ دیکھیں ہمیں آوازیں آ رہی ہیں, کہیں گے کوئی ضرورت نہیں, ان کے اپنے گھر کا معاملہ ہے. آپ کو نظر آئے گا دوسرے کو 1 گھنٹے بعد یا کچھ عرصے بعد کہ جی وہ عورت جو ہے شی از بیٹرڈ, وہ باہر نکلی, نیلی آنکھیں ہیں, ہڈی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے. آپ پھر بھی کسی کو فون نہیں کریں گے, آپ کہیں نہیں جی یہ گھر کا معاملہ ہے, ان کا نجی معاملہ ہے, اس میں تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے. اور یہ ہم کانسٹنٹلی سنتے ہیں, ہمارے بزرگوں سے سنتے ہیں, بڑوں سے سنتے ہیں. تو سوسائٹی کا یہ اسٹرکچر ہے کہ ہم جو ہے اس معاملے میں تو بولنا ہی نہیں چاہتے. اگر کسی کی گھر کی عورت کا مسئلہ آ گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کو مار رہا ہے, وہ اس کو ابیوز کر رہا ہے, لیکن آپ نے کچھ نہیں کہنا, یہ آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں کوئی چوری ہو جائے, کوئی ڈاکہ ہو جائے تو پھر آپ کو بڑا ڈر لگتا ہے کہ ارے نہیں کہیں ہمارے گھر نہ آ جائیں, تو پھر آپ اس پہ بول دیتے ہیں. سو یہ بڑا پرابلم ہے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں, جیسے جرگے کے کہ بھائی کرمنل سسٹم کیونکہ اتنا سلو ہے, سو یو ہیو دی ایلڈرز سٹنگ اینڈ میکنگ اے ڈیسیژن. پھر ہماری جو روایات ہیں, جو کلچر ہے, جو سوسائٹی کا سیٹ اپ ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ ایک فیملی پورا سیٹ اپ ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے ڈیسائڈ کرتی ہے. رشتے بھی کیسے ڈیسائڈ کیے جاتے ہیں, ایسے ہی کیے جاتے ہیں کہ پورے خاندان کے جو ہے بڑے بزرگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ ڈیسائڈ کر لیتے ہیں بھائی فلانا لڑکی کی فلانا لڑکے سے شادی کرنی چاہیے, بس. اب اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, قبول ہے تو قبول ہے, نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے اس کو جھیلنا ہے. تو یہ ایک سسٹمک سوسائٹل پرابلم ہے. اور افضل کے کیس میں ایک جو ہے ایک سارٹ آف ہیرو تھا جس نے کہا نہیں میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا اور یہ چیز غلط ہے, اور وہ لڑتا گیا.
اور پھر ایک جرنلسٹ کے جو ہے جب یہ کیس حسیب خواجہ ایک جرنلسٹ نے بڑا ایکسٹینسولی اس پہ کام کیا, جب ان کی نظر پڑی تو وہ لگے رہے ڈیڈیکیٹڈ, انہوں نے افضل کا بہت ساتھ دیا, آگے تک لے کے گئے, اس کو میڈیا تک پہنچانے میں حسیب کا بہت بڑا جو ہے ہاتھ ہے, ٹو انشور کہ جو ہے اس کو ڈیو میڈیا اٹینشن ملے, جو ملی. کیس 2012 میں ہوا, 2019 تک جو ہے اس کی ہائپ رہی جب تک افضل کی زندگی تھی. اور آپ سوچیں لیکن افضل کو انہوں نے دن دہاڑے ایبٹ آباد بڑا شہر ہے, مار دیا, نکل گئے, کچھ نہیں کر سکے. میں کراچی کی رہنے والی ہوں, کچھ سالوں تک ہمارا بھی یہاں پہ بھی یہی حال تھا, کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. افضل کوہستانی تو ہیرو تھا, اس نے اس کیس کے لیے بہت ایفرٹ کی, اس کیس کو اٹھایا, ہائی لائٹ کیا, اور جب یہ ہائی لائٹ ہو گیا, اس پر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی, تو ابتدائی طور پر یہ کیوں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ جو لڑکیاں اس ویڈیو کے اندر ہیں وہ تمام کی تمام لڑکیاں زندہ ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جو لوگ جنہوں نے یہ جرگہ بٹھایا تھا اور کوہستان کے جو رہنے والے ہیں ان میں اتنا تو شعور آ گیا تھا, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے, یہ تو ان کو معلوم ہے. لوگوں کو اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط کب کر رہے ہوتے ہیں, سب کی اندر کی حس جو ہے اتنی ایکٹیو ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہے. لیکن یہ کیونکہ ان کے قابلی روایات ہیں, اس کو ان کو زندہ رکھنا ہے, تو انہوں نے جھوٹ بولا, ظاہر سی بات ہے. میری ڈاکیومنٹری میں وہی دکھاتی ہوں کہ فوٹوگرافک ایویڈنس کمپیئر کرتے ہیں کہ اب دیکھیں ان کمیونٹیز میں اکثر یہ ہوتا ہے, لوگ جو ہے نا انٹر میرجز بہت ہوتی ہیں, تو ایک کزن سے کزن کو ڈفرینشیٹ کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو تھوڑی بہت فیشیل ریکگنیشن ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑتی ہے, ڈی این اے ٹیسٹنگ کیا کیا کرنا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو جا کے بڑی کلیئرلی نظر آتا ہے. لیکن انہوں نے 5 لڑکیوں کو مار ڈالا, انفیکٹ ان سے شاید 1 یا 2 پریگننٹ بھی تھیں. انہوں نے اس بچہ ویٹ کیا, انہوں نے کہ بچہ اس نے ڈیلیور کیا, اس عورت نے اس کو پھر مار دیا. یہ ان کے رواج ہیں, اس رواج پہ وہ قائم ہیں, اور ان رواج سے ان کو پاور بھی ملتی ہے نا. سب سے امپورٹنٹ چیز, ان کی سوسائٹی میں اہمیت ہی ایسی رہتی ہے. جو لوگ جو جرگہ کا حصہ ہیں یا جو بزرگ ہیں اس کمیونٹی کے, جو مرد ہیں, وہ اسی طریقے سے تو کنٹرول کر پاتے ہیں تھرو فیئر آف ڈیتھ. تو اب لیکن ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ تو معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے, میڈیا تک پہنچ گیا ہے, یہ اسٹیٹ انٹرونشن تک آ گئی ہے بات, گورنمنٹ اور لا انفورسمنٹ کی جو ہے اس کے اوپر نظر آ گئی ہے, تو کچھ تو کرنا تھا کہ یہ ہٹ جائیں. تو انہوں نے جو ہے لڑکیوں کو سبسٹیوٹ کر دیا, ایک ہی خاندان سے 5 اور لڑکیاں لے آئے. اور بہت مشکل ہے, اگر میں اپنی کزنس کو آپ کے سامنے شاید کھڑا کر دوں, آپ کے لیے بھی شاید مشکل ہو یہ ڈسٹنگوش کرنا کہ یہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے یا سملر فیس ہے. تو یہ تو اتنی کوئی ہڈن سوسائٹیز ہیں کہ ان میں پینیٹریشن بھی اتنا مشکل ہے, ان کی زبان بھی اتنی مشکل ہے کہ آپ کے لیے یہ ڈٹرمن کرنا وداؤٹ دا رائٹ ٹیکنالوجی بہت مشکل ہوگا کہ یہ وہی انسان ہے یا کوئی اور ہے. آپ نے فرزانہ باری کا انٹرویو کیا. فرزانہ باری اس کمیشن کا حصہ بھی تھی جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان لڑکیوں کے قتل کو. ان کے مطابق 3 لڑکیاں جو ہیں ان کا قتل ہوا. افضل کوہستانی کہتے ہیں کہ 5 کی 5 لڑکیاں جو ہیں ان کا قتل کر دیا گیا. اصل میں کتنی لڑکیوں کا قتل ہوا؟ عدالت کے اندر تو ثابت ہوا کہ 3 لڑکیاں ہیں جن کا قتل کیا گیا. کیا آج کے دن تک کوئی ایسی لڑکی ان میں سے زندہ ہے؟ اور آپ کو اس پورے کیس کی انویسٹیگیشن میں کیا نقائص نظر آئے؟ فرزانہ باری نے بھی یہی کہا تھا اور افضل نے بھی یہی کہا تھا, اور انویسٹیگیشن سے بھی یہی سارٹ آف پروو ہوا ہے کہ دیکھیں 5 لڑکیاں تھیں, جن میں سے 3 تو ینگ لڑکیاں تھیں اور مجھے جو یاد ہے 2 پریگننٹ تھیں. تو 3 کو تو فوراً ہی انہوں نے قتل کر دیا, اور جو 2 تھیں ان کا انہوں نے انتظار کیا کہ وہ بچہ ڈیلیور کر دیں, اس کے بعد ان کو مارا ہے. تو اس لیے ان کو مار کے کہاں گرایا, کیسے دفنایا, یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ کوہستان جیسے علاقے اور اوپر پہاڑی علاقے مطلب بہت مشکل ہے ٹو ایکسیس. تو وہاں پہ کیا ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, یہ ٹائم لائن جوڑنا بہت مشکل ہے. یہ میرے خیال سے اگر آپ پوری ایک فورینزک ٹیم وہاں بھیجتے اور اس کو پراپر طریقے سے وہ اس کی انویسٹیگیشن اتنی ریسورسز ساتھ کی جاتی تو یقیناً ان کی باڈیز بھی ملتی. لیکن اتنی ٹائم اور ریسورسز ڈیڈیکیٹ کرنا آئی ڈونٹ تھنک واز پاسبل, تو وہ کر نہیں پائے. لیکن جتنی کر سکے ہیومن رائٹس کمیشن, فرزانہ باری جیسے لوگوں نے, انہوں نے پوری اپنی جو ہے داؤ لگایا اس کے اوپر کہ اس کو پروو کر سکیں. 2017 میں جو ہے بھائیوں کا ایکویٹل بھی ہو گیا تھا. لیکن دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ کورٹ میں ایکویٹل ہونے سے کوئی پھر بھی دیور ان ہائڈنگ, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر جو ہے کورٹ ہمیں برے ذمہ ضرور کر دے, لیکن اٹھنا بیٹھنا تو ہمیں اسی سوسائٹی میں ہے نا, تو کوئی چلتا پھرتا مجھے مار سکتا ہے. اور پھر وہی ہوا کہ آپ سوچیں کہ میں نے فلم بنائی ہے 2015 میں, 16 کی شروع میں یہ ریلیز ہوئی ہے.
17 میں ایکویٹل ہوا. اور پھر بھی یہ جن لوگوں نے یہ کیا تھا ان کے دل میں ایک خنس تھی اور وہ آبزرو کر رہے تھے. انہوں نے موقع دیکھتے ہی 2019، اب کیس کو اگر آپ شروع سے دیکھیں 2000 اگر بلیو کیا جائے تو کہہ رہے ہیں 2010 میں یہ ہوا تھا. 9 سال انہوں نے انتظار کیا کہ بھائی ہم سب کو ماریں گے. اتنی ان کے اندر اتنی زیادہ بلڈ تھرسٹ اور ریونج اور ایک بہت ہی اپنے کسٹمز کے لیے ایک اتنی اسٹرانگ ریورنس آپ کہیں کہ انہوں نے 9 سال تک انتظار کیا اس کو مارنے کے لیے، اور جب تک اس کو مارا نہیں افضل کو چین نہیں لیا. آپ کی افضل کوہستانی سے اس کیس کے حوالے سے کئی بار ملاقات ہوئی. کیا افضل کوہستانی کو اندازہ تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اور افضل کوہستانی چاہتا کیا تھا؟ وہ کیا یہ جو جرگہ سسٹم کے فیصلے ہیں اس پر آواز اٹھا رہا تھا؟ وہ اسپیسیفک کوہستانی کیس جو ہے اس پر انصاف چاہتا تھا؟ اور انصاف کے حصول کے لیے اس کی فیملی، بیوی، بچے، بھائی، ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلے تو دیکھیں افضل، میں یہ کہوں گی اتنا باشعور انسان تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کی سوسائٹی کا کیا سسٹم کیا ہے اور وہ کن سے بغاوت کر رہا ہے اور اس کو کیا پرائز پے کرنی پڑے گی اس کے لیے. تو وہ فوراً بھاگا، اپنے بھائیوں کو بھی بھگایا، کہاں نہیں وہ لوگ دربدر ہوئے. تو بہت مشکلات کا اس نے سامنا اٹھایا. پھر بہت ہی دلیر انسان تھا اور بہت کرزمیٹک تھا. میں بھی جب اس سے ملی تو بہت ساری چیزیں کیمرہ پہ ہیں، بہت چیزیں اوبیسلی کیمرہ پہ کیپچر نہیں ہوتی. ہم نے اتنا وقت اس کے ساتھ گزارا، اس سے بات چیت کی. بہت فارورڈ تھنکنگ آدمی تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ اس کی فیملی کو شہر لا سکے، اوپنلی رہ سکے، اس کے بچے اچھی طریقے سے ایجوکیٹ ہو سکیں. وہ خود بھی جو ہے لائر بننا چاہ رہا تھا، بن بھی چکا تھا. اس نے اپنی زندگی ایک الگ ہی چیز سوچی تھی اپنی زندگی کے لیے. مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا، ابھی بھی افضل کا نمبر میرے فون پہ میں ڈیلیٹ نہیں کر پائی. وی لاسٹ اے ویری برائٹ ینگ مین. اور یہ وہ اپنے لیے نہیں صرف کر رہا تھا، یہ وہ کر رہا تھا. یہ واقعی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ہوتی ہے وہ ایکٹیوسٹ روح ہوتی ہے، وہ دنیا کو سدھارنا چاہتے ہیں، ان میں وہ کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے. آپ سوچیں وہ ایک آدمی کوہستان کے کسی گاؤں سے اٹھ کے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا، تو وہ دنیا کو تبدیل کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس ملک کو تبدیل کرنا چاہ رہا تھا، یہاں کے کلچر کو تبدیل کرنا چاہ رہا تھا، اور کافی حد تک سکسیزفل بھی ہو گیا تھا. تو اس لیے ہی واز اے ویری بگ تھریٹ ٹو ہز اون کمیونٹی، جو یہ چینج نہیں چاہتے. ان لڑکیوں کو جو قتل کیا گیا وہ ان کی اپنی ہی فیملی والوں نے قتل کیا، لیکن دوسری سائڈ پہ جو افضل کے بھائی تھے، افضل کے بھائیوں کو کیا ان لڑکیوں کی فیملی والوں نے قتل کیا، یا افضل کی اپنی فیملی کے اندر کچھ لوگ تھے جو اس چیز کو سپورٹ کرتے تھے کہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، اس بنیاد پر ان کا قتل کیا گیا؟ اصل میں ہوا کیا تھا؟ اچھا، تو یہ اتنی باریکی سے جو ہے ہمیں یہ نہیں پتا چل سکا کہ افضل نے تو ہم سے یہ نہیں کہا کہ اس کے خود کے خاندان والے جو ہے انوالوڈ تھے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کمیونٹیز میں ان بریڈنگ بہت ہوتی ہے، آپس میں شادیاں ہوتی ہیں. تو مجھے مطلب یہ آپس میں رشتے دار ہی تھے، تو لڑکی والوں کے تو امیڈیٹ فیملی ممبرس نے تو آبویسلی اس کو مار دیا اور اس کے بھائیوں کے پیچھے بھی پڑ گئے. تو یہ فیملی کے اندر ہمیشہ ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی کمیونٹی ان رسم و رواجوں سے چلتی ہے نا. تو کوئی آگے پیچھے اس کو ذرا سا کر لے، ان کو سوئفٹلی اس کو دے ہیو ٹو گیٹ دیٹ پرسن ان لائن. اور یہ افضل کی کیس میں بڑا کلیئر تھا کہ ایک آدمی جو ہے ان کی سوسائٹیز کی سے بغاوت کر کے جو باہر نکل رہا ہے، تو اس کو ہم کیسے دبا کے رکھیں. تو جن لوگوں نے لڑکیوں کو مارا ہے وہی لوگ جو ہے اس کے بھائی کے دشمن تھے اور اس کے بھی دشمن تھے. جب آپ اس ڈاکومنٹری کی ریکارڈنگ کر رہی تھی تب آپ کی وہاں کی لوکل عورتوں سے بھی ملاقات ہوئی، افضل کوہستانی سے ملاقات ہوئی، اس کی بیوی سے، اس کی فیملی سے ملاقات ہوئی، آپ کی جرگے کے ہیڈ سے بھی ملاقات ہوئی جنہوں نے مبینہ طور پہ آرڈر دیا تھا قتل کرنے کا. آپ کو اس ٹائم پہ سچ اور جھوٹ نظر آ گیا تھا، اور آپ کیا سمجھ سکی تھی کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے وہاں کے لوگوں کا؟ تو یہ جو جرگے کے ہیڈ تھے انہوں نے بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آئے. خیر پھر جب انہوں نے کہا کہ میں انٹرویو دوں گا لیکن میں آپ کو اپنی مرضی سے جگہ بتاؤں گا، وہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے. پہلے تو ہم گھبرا گئے، میں نے کہا نہیں چلے بھائی، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا اسکوپ مل رہا ہے، جانا تو ہے. تو انہوں نے کہیں ہمیں کسی ہوٹل میں بلایا. ہم وہاں پہنچے تو زیادہ لوگ کوئی تھا ہی نہیں، صرف وہ تھے اور پیچھے کوئی 2 لوگ بیٹھے تھے. تو سچی بتاؤں تو ہماری تو
مطلب بالکل ہی جو ہے نا جان میں مطلب جان نکلی ہوئی تھی میرے کرو کی. اسپیشلی انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ ایک عورت میں اور ہم 3 مرد تھے. تو اب ان کے سامنے ایک جوان لڑکی 3 جوان لڑکوں کے ساتھ جو ہے کراچی سے اٹھ کے آئی ہے, تو ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں, یقیناً ایک ہی جگہ رہ رہے ہوں گے. تو وہ جس نظر سے مجھے بھی دیکھ رہے تھے نا, تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے. میرے تو کیا, جو میل کالیگز ہیں وہ بھی ڈر گئے. تو کچھ ہم آدھا گھنٹہ 45 منٹ ہم نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا, اور مغرب ہو رہی تھی. ہمیں بس تھا کہ ان کو جلدی سے ہم ریپ اپ کریں اور یہاں سے ہم بھاگیں. ہمیں بہت خوف آ رہا تھا کہ کل کو کچھ اگر ہو گیا تو ہم کیا کریں گے, کیونکہ ہم پتہ نہیں کون سے ویران سنسان جگہ پہ ایک مولوی کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور بہت ہی ایک سنسٹر طریقے سے جو ہے نا, جس طریقے سے ہمیں دیکھ رہا تھا اور جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے, وہ اتنی کانفیڈنس سے بھی ہم سے بات کر رہے تھے نا کہ ان کو بالکل بھی اس بات پہ وہ نہیں تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے, اور بہت پولیٹیکل انداز میں ہم سے بات کر رہے تھے. تو یہ ایک دم کوئی معصوم سا کوئی گاؤں کھیتی والا انسان نہیں تھا, یہ باشعور انسان تھا جس کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم بہت زیادہ خوفزدہ تھے جب ہم نے یہ انٹرویو کیا, اور ہم نے فوراً کرتے ہی وہاں سے ہم بھاگے ہیں. اور افضل اور اس کی فیملی کمپیریزن میں اتنے وارم, اتنے لونگ, بہت ہی سنسیئر جینون لوگ تھے, اور بہت ہی ڈائنامک. اس کی جو بیوی ہے وہ خود بھی لائر بننا چاہ رہی تھی, پڑھ رہی تھی, یا لائر بن چکی تھی, ایسا مجھے یاد نہیں ہے. ایک بہت اچھی فیملی تھی. میں جب ان سے ملی تو میرا دل بڑا خوش ہوا کہ بھئی لوگ دنیا کے کن کن کونوں میں رہ کے, پاکستان کے کن چھپے چھپے کونوں میں رہ کے لوگوں نے کیا کیا خواب دیکھے ہیں, اور مجھے بڑا تھا کہ ان کے سارے خواب پورے ہوں, بہت اچھے لوگ ہیں. تو جب افضل کا قتل ہوا تو بلکہ اس کے بعد ہی میں کہوں گی میں نے صحافت چھوڑ دی. مجھ سے بالکل برداشت ہی نہیں ہوا, میرے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں رہی کہ میں اس کو اس سچویشن کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر سکوں. بہت افسوس ہوا مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بدلے گا اس ملک میں. بہت مایوس ہو گئی تھی میں. جب آپ نے جرگے کے ہیڈ کا انٹرویو کیا, وہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے, اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی بھی ہے جیسے کوہستانی ویڈیو کیس کے اندر بنی, تب تھوڑا سا صرف اور صرف مرد کا خون نکالنے کا آرڈر دیا جاتا ہے, عورت کو تو ہاتھ تک نہیں لگاتے. جب وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو آپ نے کاؤنٹر کیوں نہیں کیا؟ اور جو وہ اپنا کاؤنٹر دے رہے تھے افضل کوہستانی کے بارے میں, اس وقت آپ نے کیا کہا؟ سچی بات ہے کہ ہم تھوڑے خوفزدہ تھے. ہم نے کاؤنٹر بھی کیا, بہت ساری فوٹیج جو ہے آبویسلی آپ کو بھی پتہ ہے ایڈٹ میں جو ہے نہیں آتی, تو ہم نے ان سے یہ بات کہی تھی, لیکن وہ تو صاف مکر گئے. لیکن وہ ایک صحافی کو بھی پتہ ہوتا ہے, یا ایک نارمل انسان کو بھی میں کہوں گی کہ آپ کے اندر کی حس جو ہوتی ہے نا جاگ جاتی ہے, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے. وہ انسان جھوٹ بول رہا تھا, ان کو معلوم ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو طور طریقے ہیں وہ جو ہے اللیگل ہیں. تو وہ یہ تو کبھی نہیں کہیں گے ہاں ہم نے مار دیا, کرنا ہے جو کر لو. بذاتی طور پہ تو انہوں نے یہ نہیں کیا, لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے بعد, اس کا مطلب یہی تھا نا کہ ہمارے تو یہی طور طریقہ ہے, کرنا ہے جو کر لو. افضل کو دن دہاڑے مار کے وہ چلے گئے. اس سے پہلے بھی افضل کہتا رہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, اور بالکل صحیح کہہ رہا تھا, اس کی جان کو خطرہ تھا, اور آپ کے سامنے ہے ثبوت کہ اس کی جان کو خطرہ تھا. اس کو معلوم تھا کہ وہ کن وحشی درندوں سے جو ہے ڈیل کر رہا ہے, ان کی کوئی حس نہیں ہے. اگر آپ اس فوٹیج کو دیکھیں اور اس جرگہ کے ہیڈ کو دیکھیں تو آپ کو بھی اس آدمی کو دیکھ کے تھوڑے سے جو ہے آپ کا گھبراہٹ اور تھوڑا خوف آئے گا. تو وہ آدمی, وہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہوگا؟ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ حسیب جب وہ اس اسٹوری پر کام کر رہے تھے تو ان پر حملہ ہوا. آپ نے جب یہ ڈاکومنٹری کو شوٹ کیا, آپ نے وہاں کی فیمیلز کا انٹرویو کیا, افضل کوہستانی سے کئی ملاقاتیں ہوئی, اس کا انٹرویو کیا, اس کی فیملی سے ملی, اور جو جرگے کے ہیڈ تھے ان کا بھی آپ نے انٹرویو کیا. آپ نے دنیا کو سچ دکھایا. جب یہ ڈاکومنٹری ریلیز ہوتی ہے تو لوگوں کا آپ پر کیا ریئیکشن آیا, اور کیا کوہستان سے آپ کو کوئی تھریٹ آیا؟ ہمارے یہاں نا اب یہ ایک کیونکہ گاؤں کوہستان بہت دور ہے کراچی سے, تو یہ ایک ایسا لگتا ہے یہ ہماری دنیا ہی نہیں ہے. اور واقعی میں جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ میں کہاں آ گئی ہوں. تو آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, ریاستیں ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا, جن کے رواجوں کا آپ کو نہیں پتا, جن کی زبانوں کا آپ کو نہیں پتا.
تو جب میں نے اس اسٹوری کو کور کیا تو پہلے تو مجھے ریئلائز ہوا اتنا بڑا ڈسٹینس تھا نا سمجھ کہ یہ بھائی اچھا یہ قابلی علاقے ہیں یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جو آنر کرائمز کا نیچر پھر تبدیل ہوتا گیا. قندیل بلوچ والا کیس ہوا وہ تھوڑا سٹی کا کیس آپ کہیں, اور پھر نور مقدم ایک بہت بڑا کیس ہے جس سے ہم بہت ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایز اے فیمیل جرنلسٹ کورنگ دس, خوف آتا ہے, گھن آتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں, کس طریقے سے لوگوں کا دماغ تبدیل کریں. ایک افضل کا تو کیس میں نے کر لیا تھا, لیکن افضل کے کیس کے بعد جو ہے اس کیس کو بہت زیادہ شہرت بھی ملی تھی. بڑے چینلز اور میڈیا آؤٹلیٹس نے گلوبلی اس کو کور کیا تھا. لیکن کیونکہ میں خود گاؤں کی رہنے والی نہیں ہوں تو مجھے آبویسلی ڈسٹینس لگا کہ ٹھیک ہے یہ تھا ایک اسائنمنٹ ہم نے کر لیا. افضل کی جب ڈیتھ ہوئی اس کے بعد میں بہت ہل گئی تھی, لیکن اس دوران 2016 سے لے کے پھر میں نے قندیل کے کیس پہ کام کرنا شروع کیا, اور وہ جتنا میں اس کیس میں روئی ہوں اور جتنا میں اس سے متاثر ہوئی ہوں شاید ہی میں کسی اور چیز سے ہوئی تھی. بہت زیادہ ڈسٹرب تھی, اور مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ میں بھی ایک میڈیا پرسنالٹی ہوں, میں میڈیا میں کام کرتی ہوں, لڑکی ہوں جو میڈیا میں کام کرتی ہے, جیسے قندیل ایک لڑکی تھی جو میڈیا میں کام کرنا چاہتی تھی, کر رہی تھی. اور اس کیس کے دوران جو مفتی قوی کے ساتھ جو میری انٹریکشن رہی, اور انہوں نے جو ہے نا میں نے اسی 2 منٹ پہلے ہی میں نے اس آدمی کو اکیوز کیا تھا ایک مرڈر کا, اور اس میں اتنی سمجھ بوجھ عقل نہیں تھی کہ پھر جب کیمرہ آف ہوئے تو میں نے کہا جی مجھے نماز پڑھنی ہے. تو وہ مجھے لے کے جا رہے تھے ان کے حجرے کی طرف, تو مڑ کے انہوں نے میرے چہرے پہ ایسے ہاتھ لگا دیا, اور میں دنگ تھی. اور شکل میری پروڈیوسر وہاں پہ کھڑی ہوئی, میں اس کی شکل دیکھ رہی ہوں کہ اس آدمی کو میں نے اس پہ ابھی قتل کا الزام لگایا ہے کہ تم کسی اور لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے, اور بلا جھجک اس نے آ کے میرے چہرے پہ ہاتھ کیسے لگا دیا. یہ ہوش میں تو ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے یہ آدمی, یا تو یہ بہت شاطر ہے یا تو یہ بہت معصوم ہے. لیکن اتنے 5 سال تک ہم نے یہ کیس بھی کور کیا تھا, یہ بہت شاطر قوم ہے, یہ جو مولوی قوم ہے, ان سے جو ہے پھڈا مول لینا آپ کو بہت ڈینجرس چیز ہوتی ہے. اور عورتوں کا یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ عورت کیسی ہونی چاہیے اور اچھی عورت کیسی ہونی چاہیے. تو کیونکہ قندیل اچھی عورت نہیں تھی تو اس کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہے, اور سوسائٹی کے جو رواج ہیں اس کے مطابق بھائی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نور مقدم بھی اچھی لڑکی نہیں تھی تو اس کے ساتھ بھی جو ہوا تو وہ تو ہونا ہی تھا. اچھا ٹھیک ہے, افسوس ہے کہ ہوا, لیکن بھائی اس نے تو خود ہی اپنے ساتھ ایسا کیا. تو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں کہ بھائی اگر ایک چیز سامنے اگر رکھی ہے, میں یہ نہیں, عورت ایک چیز نہیں ہے, لیکن میں صرف اگر یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بیچ میں اگر ایک چیز بھی رکھی ہے تو یہ ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ بھائی کوئی اس کو کچل دے کیونکہ یہ بیچ میں. یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں, جب تک آپ صحیح طریقے کے جو آپ نے سوچا ہوا صحیح طریقہ کیا ہے, اس صحیح طریقے کے کپڑے نہیں پہنیں گے, صحیح انداز میں بات نہیں کریں گے, صحیح انداز میں اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں, تو بھائی آپ کا تو حق ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی جو ہے اپنے لیے کوئی حقوق کا اظہار کر سکیں کہ آپ تو عزت کے لائق ہی نہیں ہیں, آپ کو انسان تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ بڑا پرابلم ہے دیٹ دیر از دس نیڈ فار اے پرفیکٹ وکٹم. لیکن کوہستان کی جو لڑکیاں تھیں وہ ٹیکنیکلی پرفیکٹ وکٹمس تھیں, وہ نقاب میں بھی تھیں, وہ آپ کی سوسائٹی کے حساب سے ان کے منہ سے چون ہی نکلا, وہ دیوار سے سمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھیں, پھر بھی آپ نے ان کو مار دیا. تو آپ کا کوئی پرابلم ہے عورت ذات سے. دس از اے ہارڈ کانورسیشن that this nation needs to have. We hate our daughters. We really hate them. اور یہ ہر طبقے کا مسئلہ ہے. میں اپنی فیملی میں لڑتی رہتی ہوں کہ جو میری بھانجی بھتیجی آئیں, نہیں یہ باہر نہیں پڑھنے جائے گی, یہ باہر یہ کرنے, کیوں 3 بیٹوں کو بھیجنے میں مسئلہ نہیں تھا, یہ کیوں نہیں جا سکتی, کیونکہ وہ عورت ہے. کیوں بھائی, عورت اس کے سینگ نکل آئے ہیں اس کے, تو وہ نہیں جا سکتی. تو یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے, اس سے مجھے بہت کوفت اور تکلیف اور غصہ آتا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ قندیل بلوچ پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا سٹار تھی. 2016 میں قندیل بلوچ کا قتل ہوتا ہے. قندیل بلوچ جو کانٹینٹ بنا رہی تھی, آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں نہ ہوتی تو کیا وہ قتل ہوتی؟ اور جو غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں ان میں سزا دلوانا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ قندیل کا کیس بہت انٹرسٹنگ کیس ہے کیونکہ اس میں ہماری ملک کی اور سوسائٹی کی ہپوکریسی بہت واضح طور پہ نظر آتی ہے
کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی عورت کو ایسے ہونا چاہیے, تو کیونکہ وہ نہیں تھی تو بس اس کو مار دو. اور اس کی فیملی کے نظریے سے بھی دیکھا جائے تو بھائی دیکھیں جو وہ کام کر رہی تھی, میں نہیں مانتی کہ اس کی فیملی کو نہیں پتا تھا. ایک اچانک سے اگر آپ 7,000 روپے کما رہے ہیں فار ایگزامپل, اور پھر 1.5 لاکھ آ گیا آپ کے پاس, تو کوئی بھی خاندان والا پوچھے گا کہ بیٹا یہ کیا کیا کر رہے ہو, یہ کیسے پاسبل ہے, کچھ تو ہو رہا ہے یہاں پہ. تو قندیل اپنی فیملی کو جس بھی طریقے سے سپورٹ کر رہی تھی, ان کے مالی حالات بہتر ہوتے جا رہے تھے, ان کی ضرورتیں جب تک پوری ہو رہی تھیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس پوری چیز کو فالو کرنے کی کہ ہوا یہ کہ بھائی جی اس کا جو بھائی, مجھے لگتا ہے غالباً جو سعودی عربیہ میں تھا, 1-2 ویڈیو لوگوں نے دیکھنا شروع کی, اور پھر وہاں پہ ایک لوکل جرنلسٹ نے اس کی آئیڈینٹی ریویل کر دی. جب آئیڈینٹی ریویل ہوئی تو لوگوں نے اس کو کہا یہ تیری بہن ہے اتنی بغیرت, تو یہ پرابلم ہوئی. اس سے پہلے جو ہے جو کچھ چل رہا تھا فیملی کو پتا تھا, فیملی کو کوئی پرابلم نہیں تھی. اس کے والد صاحب اللہ جنت نصیب کریں, انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ بھائی وہ تو ٹی وی ڈراموں پہ آتی تھی. تو میں نے بھی ان سے کہا کہ کون سے ٹی وی ڈرامے آپ نے دیکھے تھے؟ نہیں ہم نے تو دیکھے نہیں. تو اب آپ کو خود بھی نہیں پتا ایز اے پیرنٹ کہ آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے. اب وہ جو بھی کر رہی تھی شاید میں نہ کروں, آپ نہ کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باعث قتل بن جائے. اور یہ باعث قتل ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی اس نے شروع کیا تھا, یہ کام وہ کب سے کر رہی تھی, پھر اچانک سے یہ باعث قتل ہوئی. تو ایسا کیا ہوا کہ آپ کو لگا جی اب اس کو جو ہے نا مار دینا چاہیے. دس واز انکریڈبلی ہارٹ بریکنگ. اور جو ہماری سوسائٹی میں اس کی جو کانورزیشنز ہو رہی تھیں اس سے مجھے بہت غصہ آ رہا تھا. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بھائی وہ غلط کام کر رہی تھی, وہ ولگر تھی, وہ یہ تھی یا وہ تھی. آپ اور میں میڈیا میں کام کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کی ایک گندی اور بھیانک بہت ہی بھیانک ایک سائڈ ہے. اور بہت سارے لوگ, لڑکیاں اور لڑکے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آتے ہیں اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اس انڈسٹری میں. ان کو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا. شاید آپ اور میں نہیں اس لیے اس مرحلے سے نہیں گزرے کیونکہ ہمارے پیچھے ہم جس فیملی سے بلانگ کرتے تھے یا ہم ایک بڑے شہر سے بلانگ کرتے تھے, جو بھی تھا ہم پروٹیکٹڈ رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اچھے لوگ کر رہے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے, ایک انسان کے سامنے جب کوئی ایک کمزور انسان یا کوئی بھی کمزور پرندہ آ جاتا ہے تو آپ انسان کا جو ایک وحشی سائڈ ہے وہ آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے میں اس کو کیسے کنٹرول کروں, میں اپنا پاور کیسے دکھاؤں. وہ کرتا ہے اس کا مس یوز. قندیل از کلاسک ایگزامپل آف دیٹ. مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس نے, مجھے پتا ہے کہ اس مقام پہ پہنچنے کے لیے کیا کیا سیکریفائسز دی ہوں گی. اور اس کی فیملی نے بھی, اگر ان کو مسئلہ تھا تو شروع سے بولنا چاہیے تھا نا. جب گھر میں فریج آیا تب بولنا چاہیے تھا, جب بڑا بستر آیا, جب چھوٹے گاؤں سے ملتان گئے تب وہ پوچھنا چاہیے تھا. آسائشیں جب تک تھیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو خاندان بھی بہت بے حس اور سیلفش ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے عورت ذات کا خاندان تو ہوتا ہی بہت سیلفش ہے. اس کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے, عورت کی نہیں پڑی ہوتی. اور اس فیملی کے کیس میں بھی یہی تھا. اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ آخری وقت تک اس کے ماں باپ مجھ سے, پہلے تو اس کے مجھے یاد ہے اس کے والد نے مجھے بڑی کلیئرلی کہا تھا کہ ہاں میرا بیٹا انوالوڈ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھانسی ہو. پھر اس کیس کو ہم نے 3-4 سال تک فالو کیا, اور ان کو میں نے آبویسلی آن ریکارڈ کیمرے پہ لیا یہ بات کہتے ہوئے, اور پھر یہ مکر گئے کہ نہیں. اور اس کی جو والدہ ہیں قندیل کی, انہوں نے مجھ سے بڑا کہا کہ دیکھ کے تیرے بھائی کی طرح ہے, اب میرا ایک بچہ تو میرا چلا گیا, میں دوسرا بھی گوا دوں کیا. مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے کہا بھائی وہ بچہ آپ کا پہلی اولاد گئی کیسے نا, اس کی وجہ سے ہی تو گئی, تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. تو ان کو لگتا تھا کہ نہیں وہ تو چلی گئی تو اب یہ بھی چلا جائے, جبکہ یہ تو بالکل ناکارہ بھائی تھا, کسی کام کا نہیں تھا. لیکن ان کی نظر میں ان کی بیٹی کی زندگی کی وہ اہمیت ہی نہیں تھی جو ان کے بیٹے کی تھی. اس دن میں بہت ٹوٹ گئی. اگر آپ میری قندیل کی فلمیں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں کانسٹنٹلی رو رہی ہوں اس میں. اور جب ہم نے پہلی دفعہ بھی شوٹ کیا تھا تو میں نے اپنے ڈائریکٹر سے منع کیا تھا کہ یہ روتے والی فوٹیج مت ڈالیے گا, لوگوں کو لگے گا یہ ڈرامہ ہے تو بہت پش بیک آئے گا. لیکن اس نے کہا نہیں, ایک بہت ہیومن سائڈ ہے, میں کرنا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ڈائریکٹر تو آپ ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپر فائنل ورڈ تو آپ ہی کا ہے, آپ کو جیسے صحیح لگے آپ کیجیے.
اور آئی واز ویری سرپرائز کہ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈرامہ کر رہی ہیں, ان کو بھی میرا درد محسوس ہوا کہ جو ہوا وہ غلط ہوا. مجھے یا آپ کو یا کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا ڈیسائیڈ کرنے کا کہ کون اپنی زندگی کیسے جیے, اور ہمارے نیموں پہ جیے تو ٹھیک ہے, نہیں جیے تو پھر اس کو مار دیا جائے. اور قندیل کا کیس کچھ اسی طریقے کا تھا. انفیکٹ ہماری جو بی بی سی کی فلم تھی وہ اس کو کورٹ میں استعمال کیا گیا ایز ایویڈنس ٹو گیٹ ہر بردر دا سینٹینس دیٹ ہی گاٹ, لیکن پھر انفارچونیٹلی اس کو بھی بری کر دیا. حالانکہ تب تک جو ہے ہمارے پینل کوڈ میں بھی چینج آ گیا تھا, اور پھر پہلے جو ہے قصاص دیت لاء کے بیسس پہ جو ہمارے شریعہ میں موجود ہے کہ آپ جب کسی کا قتل کرتے ہیں تو فیملی کوشش یہ ہوتی ہے, اور اسلام میں جو ہے ہمیشہ کمپیشن کی بات کی گئی ہے, مرسی کی بات کی گئی ہے, تو اس لیے یہ کلاز ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے اسلامک جو ہے پینل کوڈ میں کہ بھائی دو لوگ آئیں اور جو ہے صلح کر لیں, کیونکہ یہ آئے فار آئے ول میک دا ہول ورلڈ بلائنڈ والا حساب ہے کہ بھائی تو نے مجھے مارا میں بھی تجھے ماروں تو پھر بچے گا کون. تو کہیں نہ کہیں آپ کو صلح کرنا چاہیے, لیکن اس چیز کو ہم نے ابیوز کر دیا ہے. اس کو ہم نے صرف سمجھا کہ نہیں بھائی جب عورت کو مار دیا جائے گا تو ہاں صلح کر دیں, اور عورت کی فیملی خود اس کے لیے فائٹ نہیں کرنا چاہتی. پھر اسٹیٹ اسٹیپ ان ہو گیا, اینڈ آئی بلیو اٹس سیکشن 322 جس کے تحت جو ہے اب آنر کرائم از اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. تو اگر فیملی بھی جو ہے جو لڑکی کے مرڈرر ہے اس کو جو ہے اگر ایکوٹ کر دے اور معاف کر دے تو اسٹیٹ اسٹیپس ان اینڈ سیز نہیں دس از اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ, کیونکہ یہ ایک ہماری ملک کی ایک جو ہے فرد ہے, شی از اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ. تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو ہے ایڈمیسیبل بھی ہے کہ نہیں. بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نور مقدم کا کیس ہو یا ثنا یوسف کا. نور مقدم کو کہا گیا کہ رات کے 2 بجے کیوں نکلی, ثنا یوسف کو کہا گیا کہ یہ ٹک ٹاکر تھی, ٹک ٹاک کیوں بناتی تھی. جن پر ظلم ہوتا ہے, جن کو قتل کیا جاتا ہے, ہماری سوسائٹی ان کی کردار کشی کرتی ہے. یہ اتنی کوئی گھٹیا بات ہے اور اتنی کوئی گھٹیا اپروچ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. کیونکہ اس اسٹینڈرڈ سے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ہندو لڑکی ہے, کرسچن لڑکی ہے, یا کوئی بھی مذہب کی لڑکی ہے تو اس کا تو کوئی حق نہیں ہے کوئی جسٹس کا. ایک انسان ہے, وہ ضروری ہے کہ وہ اگر نہیں بالفرض نور نماز نہیں پڑھتی تھی, روزے نہیں رکھتی تھی, تو اس سے کیا لینا دینا اس کی زندگی کے. ہم ایک وی آر اے اسٹیٹ ایز اے from the government standpoint and from a legal standpoint, every life is valuable. اور یہ اس سے کیا لینا دینا کہ وہ اس کی پرسنل لائف میں وہ کیا تھی, اس کو حق نہیں ہے جینے کا تو ہم اس کو مار دیں. مطلب یہ بہت ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جو ایک بڑھیا تھی جو بیٹھ کے بس رسول اللہ کے اوپر پتھر پھینکتی رہتی تھی جب بھی وہ گزرتے تھے. ایک دن وہ پتھر نہیں آیا تو رسول اللہ پریشان ہو گئے کہ بھائی پتھر نہیں آیا, میں دیکھتا ہوں, پتہ چلا وہ بڑھیا بیمار تھی, انہوں نے جا کے اس کی تیمارداری کی. ہم الٹا جو ہے جو بلیورز ہیں, آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ کسی کی زندگی کے بارے میں آپ ڈیسائیڈ کریں. میں سمجھتی ہوں ٹو اے سرٹن لیول ماں باپ کو بھی حق نہیں ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہے, وہ ایک طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ اس کو یہ پڑھنا چاہیے کہ وہ پڑھنا چاہیے, کہ یہ پہننا چاہیے کہ وہ پہننا چاہیے. یہ ہاں ٹھیک ہے, آپ اگر والدین ہیں تو آپ کا یہ ایک پروٹیکٹیو ایک آپ کی جو ہے انسٹنکٹ ہوتی ہے, بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں. اور اگر آپ نے پیرنٹنگ شروع سے کی ہوئی ہے تو یو شوڈ ہیو دا کانفیڈنس کہ چلڈرن ول میک دا رائٹ ڈیسیژنس. سم ٹائمز انفارچونیٹلی چلڈرن ول میک بیڈ ڈیسیژنس. یہ بڑی کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ ظاہر جعفر واز ابیوسو. اس نور مقدم کا کیس ایک بہت انٹرسٹنگ کیس ہے, کیونکہ وہی میں کہتی ہوں کہ یہ اس قسم کا جو ابیوز ہے یہ اچانک سے نہیں ہوتا, یہ سسٹمیٹکلی بلڈ اپ ہو رہا تھا. تو یقیناً جب نور اور یہ ظاہر انوالو تھے یا ان کا انٹرسٹ تھا, ان کے ارد گرد لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے اس کو ٹریٹ کر رہا تھا, اور انہوں نے دے ٹرنڈ اے بلائنڈ آئی, دوسری طرف دیکھ لیا, ارے بھائی ان کا نجی معاملہ ہے, ہم کیوں بولیں, جیسے ہوتا ہے. میں نے بس ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, اگر ان کی شادی ہوئی ہوتی فار ایگزامپل تو ہم نے تو یہ پھر بھی یہی کرنا تھا. ہم نے بھی ان کے گھر کا معاملہ ہے, وہ اس کو مارے کہ کوٹے کے کچھ کرے, اس نے تو اسے نکاح کر دیا, اس کی شادی ہوئی ہے تو اب تو وہ اپنی شوہر کی پراپرٹی ہے. یہ پرابلم ہے. پرابلم یہ کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اچھی عورت کیا ہوتی ہے, لیکن ہم اچھی عورت کو بھی تو نہیں چھوڑتے. کوہستان کی جو لڑکیاں تھیں وہ اچھی عورتیں تو تھیں, ان کو زندہ چھوڑا ہم نے؟ نہیں چھوڑا نا. ان سے بھی پتہ نہیں, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے, پتہ نہیں عورت سے ہم کیا چاہتے ہیں ٹو بی آنیسٹ,
کہ بس وہ ایگزسٹ کرے ہماری وم کے لیے. ہم کہیں تو اٹھے, ہم کہیں تو بیٹھے, اپنی نہ مرضی سے سانس لے نہ کچھ کرے. انسان تو وہ بالکل بھی نہیں ہے. خواب نہ اس کے خواب ہو سکتے ہیں, نہ وہ کوئی غلطی کر سکتی ہے, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, نہ وہ کچھ اپنے لیے کر سکتی ہے. ہم وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. اور یہ نور مقدم کیس سے تو یہ بہت بہت واضح طور پہ جو ہے نظر آتا ہے کہ ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ عورت جو ہے نا ہماری صرف ایک کرنسی ہے استعمال کرنے کے لیے. تو ہم کبھی بھی استعمال کر لیں گے کسی بھی طریقے سے. اور نور کو ایسے نہیں مارا گیا, اس نے 3 یا 4 اٹیمپٹس کیے تھے گھر سے نکلنے کے. گارڈ نے اس پہ دروازہ بند کر دیا. کتنے سارے مرد انوالو تھے اس پروسیس میں. وہ گھر خالی تو نہیں تھا نا. جو لوگ محلوں میں رہتے ہیں وہ خالی تو نہیں ہوتے نا. ان کے کتنے ان کی ملازموں کا پوری یہ ٹرین سٹاف ہوتا ہے. کچھ 4-5 ملازم تو ہوتے ہی ہیں ایک وقت میں اتنے بڑے گھروں میں. کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں سنا. سب نے دیکھا, سب نے سنا, کسی نے کچھ نہیں کیا. کیونکہ ہم نے پہلے سے سوچا ہوا ہے بھائی یہ تو اپنی مرضی سے اس گھر میں آئی تھی. واقعی میں اپنی مرضی سے آئی تھی. سائیکولوجیکل ابیوز بھی ایک چیز ہوتی ہے. اگر آپ کسی ایک انسان کے ساتھ انوالوڈ ہوتے ہیں, اور یہ اب چھوڑ دیں, یہ پرانی پتہ نہیں کس قسم کی جو ہے نا 12واں صدی والی باتیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی انٹریکٹ ہی نہیں کرتے, ان کی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. پلیز اس سے آگے نکل آئیں. آپ کے بچے فون پہ کیا کیا کر رہے ہیں پلیز پہلے وہ چیک کر لیں آپ, دوسروں کے بچوں کے اوپر اور دوسروں کے اوپر کہنے سے پہلے کہ چل کیا رہا ہے, اسکولز میں کیا ہو رہا ہے. یہ سوسائٹی جو ہے نا بہت ایک ڈفرینٹ لیول پہ جو ہے آپریٹ کر رہی ہے, بہت کھل چکی ہے. لوگ آپس میں ملتے ہیں, کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, کیا باتیں نہیں ہوتی. ان چیزوں کو آپ سمجھیں کہ بھائی آبویسلی اگر آپ ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں, مرد بھی اتنا ہی حصہ ہے, عورت بھی اتنی حصہ ہے, اس کا بھی اتنا ہی حق اور اتنا حصہ ہے سوسائٹی کے اوپر. تو آپ دونوں کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ موومنٹ کہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. آپ اگر عورتوں کو بند بھی کر دیں گے, جو کوہستان والا کیس ہے آپ نے بند کر دیا, تب بھی کرائمز ہوتے ہیں, گھر کے اندر ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ڈومیسٹک مطلب جو آپ کے کرائمز اگینسٹ ویمن ہیں, اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو ہو آر آئی وڈ سے 4 out of 5 غالباً یہ جو اسٹیٹسٹک ہے جو ہے وہ پرپیٹریٹر از somebody known to the woman. کوئی تیسرا آدمی آپ کے گھر میں آ کے آپ کی عورت کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہا یا اس کو مار رہا نہیں ہے, آپ اس کے قریب ترین کر رہے ہیں. اس میں بہت سسٹمیٹک آہستہ آہستہ سائیکولوجیکل ابیوز بھی انوالوڈ ہے, جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ایک لڑکی کو یا ایک عورت کو گھیرا کیسے جاتا ہے, اس کی سیلف کانفیڈنس کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے, اس کو اپنے اوپر ڈپینڈنٹ بنایا جاتا ہے, پھر اس کو اس طریقے سے جو ہے مول کر کے پھر الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مار دیں. اور یہ تو میں کہوں گی آئے گھر کی کہانی ہے, فلانا کی بہو کو جلا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ اتنی کوئی کامن چیز ہے اور اس کا صرف ایک حل ہے. اور یہ پتہ نہیں کیسے ہم اچیو کریں گے کہ ہم یہ سمجھیں کہ لڑکی ذات انسان ہے, صرف انسان ہے, وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, وہ کوئی پروسٹیٹیوٹ نہیں ہے. یہ ایکسٹریمز میں دیکھنا ہم چھوڑ دیں, صرف انسان سمجھیں بس. اب یہ جو ہے پڑھے گی بھی, یہ لکھے گی بھی, یہ کچھ کرے گی بھی, نہیں بھی کرے گی, اس کو ہر چیز کا حق ہے. بس آپ اس کو ایک ایکول فوٹنگ پہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے, پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. یہ جو ہماری سوسائٹی میں بگاڑ ہے, اس کے اگر حل کی طرف جائیں, آج ہم 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آج سے ہم سٹارٹ کریں اور عورت کو ہم جینڈر لینس کے بنا دیکھنا سٹارٹ کریں, آپ کو لگتا ہے کہ 2050 تک اگلے 25 سالوں کے اندر کوئی چینج نظر آتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ ایک طریقے سے تو میں بہت ہوپ فل ہوں, کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو یہ جو بہت ینگ جین زی جن کو کہتے ہیں, یا جو نئی اور مزید جنریشن ہے, ان میں بڑا شعور آ گیا ہے. ایک پورا طبقہ ہے ینگ بچیوں کا بھی اور لڑکوں کا بھی, جن کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ان کو ہم ووک کہتے ہیں, کینسل کلچر ایک بہت اسٹرانگ چیز ہے, تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی انسان کو اس طریقے سے جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ رولز ہیں, دیز آر پراپر رولز آف کنڈکٹ فار اے سویلائزڈ پرسن. تو ایک تو طبقہ ہے جو یہ بات سمجھ چکا ہے, اور وہ اپنی فیملی میں بھی لوگوں کو کال آؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جوکس جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ہمارے جو پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامے ہیں فار ایگزامپل, اگر آپ ان پہ کامنٹس دیکھیں ینگ بچوں کے, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ بڑی باریکی سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے.
کوئی بھی چیز جو مسوجنسٹک ہے یا پیٹریارکل ہے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں. اور اس میں بہت بڑا جو ہے ہاتھ ہے اس بات کا کہ بہت ینگ بچے انہوں نے جو ہے نا خود ہی کام کرنا شروع کیا ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس سے بہت فرق پڑتا ہے, سوشل موبلٹی سے بڑا فرق پڑتا ہے. خود کما رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, دنیا میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں, لوگوں سے خود ڈیل کر رہے ہیں, تو بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں سوری اس طریقے سے تو ہم نہیں انگیج کریں گے. اور یہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ینگ لڑکیاں فوراً کہہ دیتی ہیں یہ باؤنڈری ہے, اس کو آپ نہیں کراس کریں گے, آپ مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس لہجے میں آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے, کام وام کرنا دور کی بات. یہ ایک بہت ویلکم چینج ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا انسیل کلچر بھی شروع ہو گیا ہے کہ جو ینگ کچھ لڑکے ہیں جن کو لڑکیوں سے عورتوں سے بہت ایک عجیب قسم کی جو ہے نفرت ہے, اور وہ کانسٹنٹلی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو ہم کس طریقے سے ذلیل کریں. تو ایک وہ بھی ایک اگلی سائڈ ہے. لیکن میں پھر بھی ہوپ فل ہوں کہ جن لوگوں نے سیکھ لیا ہے, سمجھ لیا ہے, جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا, اپنے کزنس کو دیکھا, اپنے ارد گرد سوسائٹی کو دیکھا کہ یار یہ اس طریقے سے ہمیں نہیں اپنی زندگی گزارنی. ہم جو ہے, اور اب یہ بھی دیکھیں کہ اب اس وقت ہماری سوسائٹی میں جیسے لوگ بہت لیٹ شادیاں بھی کر رہے ہیں, اس میں بھی جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس لیے کیونکہ ان میں رجحان آ گیا ہے, سمجھداری آ گئی ہے کہ بھائی میں پڑھوں گا, لکھوں گا, کچھ بنوں گا, تب میں جا کے شادی کروں گا. اس سے بھی ایک تھوڑا ویلکم چینج آیا ہے کہ لوگ جو ہے سوچنے لگے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ ان کو کہاں آگے بڑھنا ہے. اور جس قسم کی ہماری اکانومی اور جو حالات ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم ایک بہت غریب ملک ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے, ہمیں بہت کچھ کرنا ہے ابھی, ورنہ وی ول امپلوڈ, ہم اپنے اوپر ہی ایکسپلوڈ کر جائیں گے, کچھ نہیں بچے گا. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں یہ ویمنز موومنٹ اور ویمنز مارچ اور ویمنز رائٹس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اور میں خود کھا ہی نہیں سکیں گے, ہم کیا کریں گے؟ تو یہ عقل مندی کا جو ہے نا مظاہرہ ہوگا کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں اور ہم آگے بڑھیں. بہت کچھ ہے دنیا میں کرنے کو. اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے نیبرز کو دیکھیں جن کا اتنا ریجڈ قسم کا کاسٹ سسٹم ہے اور ان کے اتنے مسائل ہیں, کہاں پہنچ گئے ہیں, کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. بنگلہ دیش کو دیکھیں, ہم ایک ملک ہوا کرتے تھے, ان کی ورک فورس کو دیکھیں, ان کی اکانومی کو دیکھیں, وہ تو مسلمان ملک ہے نا بنگلہ دیش. ملیشیا میں لوگ جو ہے سب سے زیادہ جو ملیشین خواتین ہیں حجاب لیتی ہیں فار ایگزامپل. ملیشیا کافی ترقی کر چکا ہے, مسلمان حجابی اوپن بھی ہیں, بڑی ٹورزم انڈسٹری ہے ان کی. تو بس وقت آ چکا ہے کہ ہم تھوڑے بڑے ہو جائیں, پاکستانی تھوڑے بڑے ہو جائیں. بہت یہ جو بچکانا دقیانوسی جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس سے اب آگے آنے کا وقت آ گیا ہے, اور ہمارے بڑوں کو جو ہے نا واقعی میں بڑے ہونے کا جو ہے نا تھوڑا مظاہرہ کرنا پڑے گا.